बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। आप देख रहे हैं मेरी ट्रांसमिशन आलिम रमज़ान। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी दूर दराज से तशरीफ़ लाए। हम उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं सिविल सोल्जर्स के चेयरमैन पाकिस्तान हाजी ताज मोहम्मद ख़ान साहब। हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे इस ट्रांसमिशन को रिस्पॉन्स किया। उसके साथ ही नाइब सदर पंजाब सिविल सोल्जर इमरान असद रहमानी साहब हैं, वो भी हमारे इस ट्रांसमिशन की ज़ीनत बने हुए हैं। सदर पाकिस्तान सिविल सोल्जर मोहम्मद जमील हैदर साहब, हम आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। लीगल एडवाइज़र सिविल सोल्जर चौधरी नासिर काज़मी साहब, हम आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी मुबशर मीडिया पंजाब कोऑर्डिनेटर सिविल सोल्जर्स की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं आलमी शोहरत याफ्ता साहबजादा मोहसिन रज़ा लाहौर से तशरीफ़ लाए। हम आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जो साथ देंगे प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब, हम आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से, क्योंकि ऐसा कोई प्रोग्राम मैंने देखा नहीं है और ऐसा कोई मैंने होता देखा भी नहीं कि जिसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया ना जाए। मैं भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि तिलावत कुरान पाक से हमारे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। जी प्रोफेसर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु फुज्जिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, रिज़ाक़ल्लाह। बड़े ही प्यारे अंदाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में प्रोफेसर बिलाल हसन साहब हमारे दिलों को तिलावत कुरान पाक से मुनव्वर कर रहे थे। ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। नाज़रीन, जहाँ पर तिलावत कुरान पाक का आगाज़ किया है, से हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाए, वहीं पर उसके महबूब की भी तारीफ़ की जाए। उसका चेहरा कैसा होगा जिसकी कस्में अल्लाह कुरान पाक में उठाता है, वद्दुहा कहता है। उसकी जुल्फ़ें कैसी होंगी जिसकी कस्में अल्लाह कुरान में उठाता है, वल्लैलि इज़ा सजा कहता है। उसका हाथ कैसा होगा जिसको अल्लाह यदुल्लाह कह के पुकारता है, वो सारा कितना खूबसूरत होगा जिसकी कस्में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान में उठाता है। मैं अपनी सारी गुफ्तगू को चंद अल्फाज में समेटना चाहूँगा कि वो दनाए सुंबल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दनाए सुंबल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा है फ़रोग़ वादी हसीना। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। मैं अपने प्रोग्राम को बाकायदा अब नात के लिए मैं साहबजादा मोहसिन रज़ा अफरीदी को दावत दूँगा कि अपने प्यारे अंदाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुदूद
سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دغر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دغر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، اور بروز حشر کریں گے شفاعت وہ چن چن کر، بروز حشر کریں گے شفاعت وہ چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر کریں گے وہ لیکن، بروز حشر کریں گے وہ لیکن، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، اور خدا کو دیکھ نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھ نہیں اور ایک مان لیا، کیونکہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، ذرا
عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ہے عرش محلہ حضور جانتے ہیں، ہر عاشق کے دل کو حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں عالمی شہرت یافتہ صاحبزادہ محسن اپنے پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو ثنائے رسول سے منور فرما رہے تھے۔ ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کو حاضر ہوتے ہیں، ایک خوبصورت شخصیت سے آپ کو ملائیں گے جو کہ ڈائریکٹر کے عالمی شہرت یافتہ ہیں، وہ بھی پروفیسر راؤ سلمان صاحب ہیں، ڈائریکٹر ہیں، وچو یونیورسٹی کے کیمپس کے ممبر بھی ہیں، بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں، ان سے ملائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شو میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین ہماری ٹرانسمیشن کی زینت بنے ہیں، بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی ہیں پروفیسر راؤ سلمان صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے فضیلت رمضان کے بارے میں، ہمیں وہ قرآن و سنت کی روشنی سے آگاہ کرے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ کے بیحد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے عالم رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ٹائم نکالا۔ دوسرا یہ کہ آپ ہمیں فضیلت رمضان کے بارے میں 2 سے 4 منٹ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ہمیں آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی بابرکت محفل میں یہاں پہ آنے کا موقع دیا، اتنے اچھے دوستوں میں بیٹھنے کا موقع دیا، اور میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا جو معاشرے میں اصلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی ویلفیئر کے لیے ہے۔ جہاں تک بات ہے رمضان شریف کی فضیلت کی، تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک ایسا مہینہ مسلمانوں کے لیے اتارا ہے کہ جس سے اگر مسلمان فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ ان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو 5 بنیادی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے لیے فرض ہیں، یہ ان فرائض میں سے ایک ہے۔ روزہ جو ہے وہ فرض ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب کروں۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ کی شان جتنی بڑی ہے اسی شان کے حساب سے وہ اس کی جزا ہمیں دے گا، جس کا میں اور آپ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر رمضان بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، اور جو ہم پورا سال میں جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کمیوں کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے تاکہ ہم اللہ سے معافی مانگ سکیں، ایک ایسا مہینہ اللہ نے ہمیں بابرکت مہینہ دیا ہے کہ جس میں نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب جو ہے مختلف علماء کے نزدیک کچھ لوگ اس کو 70 گنا، کچھ لوگ 10 گنا کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی گناہ ہو، بہرحال عام رمضان کے علاوہ، غیر رمضان کے علاوہ جتنے ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے اس رمضان میں ہمیں اس کی نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ گناہوں سے استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں گناہوں کو جو ہے وہ اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جس طرح سے آگ کو کے اندر خشک لکڑیاں جلائی جائیں، تو جس طرح سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معافی اس طرح سے ہمارے اس مہینے میں معافی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس طرح سے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر بندہ کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ہماری جہنم سے خلاصی ہو جائے اور ہمیں جنت میں جانے کا ٹکٹ مل جائے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے بارے میں خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رمضان ہماری کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کے لیے یہ باعث شفاعت ہوگا۔ جن جو لوگ روزے رکھیں گے یہ روزہ ہماری شفاعت کرے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ روزہ اللہ سے تکرار کرے گا کہ اس بندے نے مجھے رکھا، اللہ آج تو اس کی بخشش فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اسی طرح سے وہ رمضان کا جو مہینہ ہے، ہم سب مسلمان ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں نیکیوں کے لیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ویسے ہی ہم سب لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں، تو اس میں باقاعدہ محافل کا جیسے انتظام کیا جاتا ہے۔ آج آپ نے جس طرح سے ماشاءاللہ ایک ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے کہ جہاں پہ ہم اللہ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مختلف جو ہے جس کے ذریعے اللہ ہمیں بہتر اس میں جزا دے سکتا ہے، اس بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے تراویح کا اہتمام باقاعدہ کیا جاتا ہے، عام نمازوں کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تراویح جو بیسیکلی قیام اللیل ہے،
جو تہجد کی نماز ہے، جو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو عشاء کے بعد جس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا تھا، بیسیکلی قیام اللیل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سال معمول تھا. اور رمضان شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسی تراویح ہیں جو 21ویں، 23 اور 25 کی رات میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ جماعت کروائی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے کہ جو انسان تراویح کا باقاعدہ اہتمام کرتا ہے تو روزے کے ساتھ ساتھ قرآن بھی ہماری قیامت کے دن شفاعت کے لیے وہ اللہ سے تکرار کرے گا کہ اس بندے کو بخش دیا جائے. اسی طرح سے رمضان میں ہم اور بے شمار نیکیاں کرتے ہیں، اس طرح سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ہم سب کا ذہنی طور پہ ہم تیار ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں عام روٹین سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ وہ مستحق لوگ جن تک ہم عام طور پہ، جو ویسے تو پورا سال ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے صدقہ خیرات کے لیے، اللہ کے راستے میں جتنا دے سکے ہم کوشش کرنی چاہیے ہمیں، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں خصوصاً صدقات کے بارے میں، اس کی بڑی اہمیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ رمضان میں صدقات کو بڑھا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 11 ماہ، رمضان کے علاوہ جو 11 ماہ ہوتے تھے، جتنا ان ماہ میں صدقہ کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ اس ایک رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ صدقہ دیا کرتے تھے. ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم نے ویسے بھی صدقات کرنے ہوتے ہیں رمضان کے باقی اس میں، تو جیسے زکوٰۃ ہے تو اور اس طرح سے باقی جو صدقات ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہم خاص طور پہ اس میں ادا کریں. اسی طرح سے نماز کی اللہ توفیق دیتا ہے کہ ہم سب 5 وقت کی نمازیں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمیں اللہ موقع توفیق دیتا ہے. کیونکہ ایک فضا بنی ہوتی ہے، ایک ماحول بنا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی نمازوں کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے اور جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس طرح سے جو 2 چیزیں میں اور اس پہ بڑی اہمیت جو ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، جو فرائض ہیں اور جو سنتیں ہیں اور جو قرآن پاک کے اندر کہا گیا ہے، تو یہ تو علماء بہت بہتر بتا سکتے ہیں. میں بحیثیت انسان جو میں نے علماء سے سیکھا ہے، وہ 2 باتوں پہ ہمارے معاشرے میں کم بات ہوتی ہے، میرے نزدیک اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک ہے جو ہمارے روز کے معمولات ہیں، جو روزمرہ کی زندگی ہے، انسانوں کے ساتھ جو روز کا رشتہ ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ بات چیت، لین دین کا معاملہ ہے، سچ اور جھوٹ کا معاملہ ہے، ناپ تول کا معاملہ ہے. رمضان کے مہینے میں ہم عام طور پہ وہ چیزیں جو عام دنوں میں سستی ہوتی ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو غیر ضروری طور پہ ہم مہنگائی کر دیتے ہیں. یہ بجائے اس کے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں کریں، ہم زیادہ تنگی کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ کھجور مہنگی کر دیتے ہیں، جو کھجور لوگوں کو روزہ کھلوانے کے لیے دینا جو باعث ثواب ہے، جس کا جو روزہ افطار کروانے والے کا ایسے ہی ثواب ہے جیسے روزہ رکھنے والے کا ثواب ہے، تو ہم وہ کھجور جو روزہ افطار کا ذریعہ بنتی ہے ہم اس کو بھی مہنگا کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، معاملات میں لوگوں کے ساتھ جو خیانت کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے روز کے معاملات ہیں، اللہ نے جیسے فرائض اس مہینے میں روک دیے، ہم کھانا ہمارے لیے اجازت ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ نے کھانے کو بھی منع کر دیا. تو وہ حرام کام جب ہم حلال کام اس مہینے میں رک جاتے ہیں تو ہمیں حرام کاموں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے جھوٹ ہے، جس طرح سے لوگوں کے ساتھ کمی ناپ تول میں کمی بیشی ہے، وعدہ خلافی ہے. اسی طرح سے جو ہم لوگوں کو جھگڑا ہے، عام طور پہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں دل سے لوگوں کو معاف کریں. کہتے ہیں کہ جو انسانوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ سے وہی امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کمی کوتاہی کسی کی ہوئی ہو، ہم دل سے اس کو معاف کریں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم لوگوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے اس رمضان کے مہینے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو 2 چیزیں ہم اور بھی اضافہ اس میں کر سکتے ہیں، لوگوں کو افطار کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو خود سے روزہ نہیں رکھ سکتے، جن کے گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور تک دستیاب نہیں ہے، ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچ کے کوشش کرنی چاہیے کہ عام طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیں رستے میں مل جائیں ہم ان کو صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ ہم حقدار کو تلاش کریں، اس کے گھر جا کے دیں،
ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تاکہ لوگوں کی عزت نفس بھی قائم رہے۔ اسلام میں عزت نفس پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حقدار کے گھر پہنچیں اور یہ بتائے بغیر کہ کس نے یہ آپ کے لیے کیا ہے اور کون بھی اس کے پیچھے کرنے والا موجب ہے، ہم لوگوں کے گھروں میں ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ان کے افطار کا سلسلہ۔ ہمارا صاحب ادھر ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ایک سائڈ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو سیلفی لے رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں۔ اس طرح بدقسمتی یہ ہے کہ دکھاوے سے منع فرمایا گیا ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے دکھاوے سے ہم اپنے آپ کو روکیں۔ دیکھیے اگر تو نیکی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ اور بندے کے درمیان یہ رابطہ ہونا چاہیے، اور اگر لوگوں کے لیے ہے تو کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ کہے گا کہ فلاں بندے کو راضی کرنے کے لیے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ نیکی کی ہے، تو آج اس نیکی کا ثواب اور اجر ان لوگوں سے لے لیں۔ جبکہ ہم اصل میں اجر، ہم میں سے ہر بندہ کوشش یہی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اجر ہمیں اللہ دے، لیکن اللہ جو اجر دے گا اس کا کام نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جی ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے گھروں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے گھروں میں پہنچائیں اور ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایک اور جو معاشرے میں ایک چیز دیکھی ہے کہ رمضان کے دنوں میں چونکہ ہم روزے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک غیر ضروری غصہ اور غیر ضروری لوگوں کے ساتھ تکرار ہم شروع کر دیتے ہیں۔ رستے میں جاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ غصہ، بیسیکلی ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑا شاید کام کیا ہے، حالانکہ روزہ رک جانے کا نام ہے، صبر کرنے کا نام ہے، اور وہ کام بھی جو ہم عام روٹین میں کرتے ہیں ان سے بھی رک جانے کا کام ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تینوں نہیں پتہ کہ میرا روزہ ہے۔ بھی اگر آپ کا روزہ ہے پھر تو آپ کو رک جانا چاہیے، برائیوں سے بھی گناہوں سے بھی رکنا چاہیے۔ آپ روزہ رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جھگڑا کروں۔ ہمیں روزے کے ساتھ ہوتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سنت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مسکراہٹ سے پیش آئیں۔ یہ ایسا صدقہ ہے جو فقیر بھی کر سکتا ہے، جو غریب بھی کر سکتا ہے، جو امیر بھی کر سکتا ہے، جو بادشاہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر ایک مسکرا کے دیکھنے سے اگر ہم اس روایت کو قائم کریں تو اگلے بندے کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اگر اگلا انسان پریشانی میں ہے اور کسی بہت مشکل میں پریشان کھڑا ہے، اگر آپ اس کو مسکرا کے صرف دیکھتے ہیں تو وہ اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم صرف ایک مسکرا دینے سے اگلے کے چہرے پہ اگر اس سے اسمائل آ سکتی ہے تو میرے خیال سے اس مہینے کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں لوگوں کے ساتھ مسکرا کے پیش آنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ رمضان شریف کو بیسیکلی یہ وہ تربیت ہے اس ایک مہینے کی جو 12 ماہ کے لیے تربیت ہے۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے جو ہے یہ 30 دن کے لیے صرف فرض تھے، فرض تو 30 ہی دن کے لیے تھے، لیکن یہ تربیت پورے سال کے لیے ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو 30 دنوں میں اللہ نے ہمیں ایک تربیت کا ذریعہ بنایا ہے، نماز کا باجماعت اہتمام، تراویح کا اہتمام، پھر سب سے بڑھ کے قرآن پاک کا جو ہے تلاوت جو ہے، اللہ نے رمضان اور قرآن کو آپس میں جوڑ دیا۔ اسی ماہ میں قرآن کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، تو کہا گیا ہے کہ باقی تمام عبادات سے سب سے زیادہ بڑھ کے جو عبادت اس مہینے میں کی جانی چاہیے وہ تلاوت کلام مجید ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں جو ہم تلاوت کلام مجید جس طرح سے روٹین میں کرتے ہیں، باقی 11 ماہ میں بھی قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ کتاب صرف پڑھنے اور حفظ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ثواب ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کا ایک ایک حرف کی بے شمار نیکیاں ہیں۔ فرمایا گیا ہے جیسے کہ ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں، اور 3 اگر اس میں حرف پڑھے جائیں تو 30 نیکیاں ہیں۔ اس کو مثال دے کے قائم کیا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ وہ کتاب ہے جو ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کامیاب ہو، اور بنانے والا کسی بھی چیز کا جو بنانے والا ہے وہ اس چیز کی پوری ایک ریسیپی بتاتا ہے یا اس چیز کا وہ پورا حل بتاتا ہے کہ اس کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ جیسے اگر ہم کوئی الیکٹرانکس کی چیز بنائیں تو اس کا جو بنانے والا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو پانی میں نہیں ڈالنا، یہ خراب ہو جائے گی، یا اس کو تیزاب میں نہیں ڈالنا، یہ خراب ہو جائے گی، اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا تو یہ خراب ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جو خالق ہے اور جو مالک ہے، جس نے مجھے آپ کو ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں بنانے والا ہے، وہی ہماری ترکیب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور یہ صحیح غلط اللہ نے قرآن مجید میں ہی بتایا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ویسے بھی ناظرہ بھی پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ قرآن مجید میں ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا بے ہے، شک، ہمیں کون سے کام کرنے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ کون سے کام ہے جس سے ہمیں بچنا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ بنانے والا ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا غلط ہے۔ جیسے ڈاکٹر ایک دوائی لکھتا ہے کہ مجھے سر میں درد ہو اور میں ٹانگ کٹنے والی دوائی لے لوں تو میرا خیال سے بے وقوفی کروں گا، بالکل بالکل، وہ میرا سر کا درد کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر میری ٹانگ کٹی ہوئی اور میں دوائی سر کی لے رہا ہوں تو وہ کبھی بھی ٹانگ کا درد ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایسے اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے، کہ انسان کو کیا کرنا ہے جس کے ذریعے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہی بتایا ہے، اور قرآن مجید کو پڑھ کے اور جب سمجھیں گے اس کتاب پہ تو پھر ہم اس پہ عمل کر سکیں گے۔ یہ کتاب عمل ہے، یہ کتاب صرف پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی کتاب ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ہم سب دوست بیٹھے ہیں، کہ ہم خود بھی قرآن پاک کو پڑھ کے ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی جو یوتھ ہے، اپنے نوجوان بچے ہیں، میں اور آپ تو کافی عمر گزار چکے ہیں، اب بھی ہم سیکھیں، ایک حرف بھی سیکھیں تو اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ کہتے ہیں جو نیکی کی طرف چل پڑا وہ اللہ نے اس کو قبول فرما لیا اپنے راستے میں۔ لیکن یہ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے چھوٹے بچوں کو جو اسکول جا رہے ہیں اور جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ہیں، ان کے لیے قرآن پاک کے ترجمے کا باقاعدہ اہتمام کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا اصل کتاب یہ ہے جو کامیابی کی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو اس سب کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو نازلہ بھی پڑھنا چاہیے، اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، تاکہ میں اور آپ اور پوری امت مسلمہ، بلکہ پوری یہ جو غیر مسلم بھی ہیں، وہ بھی اگر اس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ بھی ہدایت لے سکتے ہیں، ہم سب ہدایت لے سکیں، اور جو کامیابی ہم سب چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہم کامیابی مل سکے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو میرے اور آپ کے لیے باعث برکت بنائے، اور اس کی افادیت ہمیں پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہماری نیکی اللہ قبول کرے، اور ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی آئے جو پورے سال ہمیں کامیابی دے سکے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا جی، آپ کے لیے اس کے لیے بہت نوازش، اور آپ کا پروگرام اللہ اس کو خوب کامیابی دے۔ آمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں پروفیسر راؤ سلمان احمد صاحب علم التعلیم کے چمکتے ہوئے ستارے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں ہمارے دلوں کو فضیلت رمضان سے منور فرما رہے تھے۔ یقیناً رمضان المبارک اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندے کو بخشنے کے ایک وسیلے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کبھی شب رات، کبھی شب معراج، کبھی 27ویں، کبھی رمضان المبارک، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عید الفطر بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں دعا ہوتی ہے، تو میں رب عرش پر بیٹھ کے اس دعا کو سن رہا ہوتا ہوں، اور یقین میں نے کہیں پر پڑھا بھی تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس دعا میں شامل ہوتا ہوں اور اس اجتماع کو جو ہے اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ یہ بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اور جسے راؤ صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری جو ہے رزق میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بے شک رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، کیونکہ ہم ایک دیتے ہیں تو اللہ ایک کے بدلے ہمیں 70 دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ چونٹی سے پوچھا تھا کہ چونٹی بتا تیرا سال کے اندر جو ہے 2 سال کے اندر کتنے کھانا پینا ہے، راشن جو ہے تو کتنا کھاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں 1 سال کے اندر 2 دانے کھاتی ہوں۔ بعض میں لکھا ہے کہ 2 سال کے اندر 1 دانہ کھاتی ہوں، لیکن انہوں نے لکھا تھا 1 سال کے اندر میں 2 چاول کے جو دانے ہیں، جو مونجی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے 2 دانے میں کھاتی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوراخ میں مکڑی کو رکھا اور 1 دانہ اس کے اندر رکھ دیا، اور 6 ماہ بعد جب اس کو کھولا تو وہ 1 دانہ کھا چکی تھی۔ تو پوچھا کہ مکڑی اگر تو چاہتی تو دوسرا بھی کھا سکتی تھی؟ اس نے کہا کہ پہلے میرا رزق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تھا، مجھے پتا تھا کہ میں جتنا مرضی کھاؤں میرا رب مجھے دے گا، لیکن اس بار مجھے پتا تھا کہ میرا رزق جو ہے وہ کسی بندے کے ہاتھ میں ہے، میں نے اپنے صرفے کا کھایا ہے، جتنا مجھ سے کھایا ہے اتنا میں نے کھایا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں ایک خوبصورت انداز میں، اور پبلک کے کوسچنز جو ہیں وہ ہم پروفیسر بلال حسن سے پوچھیں گے اور اس ٹرانسمیشن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا، تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا، اشک آنکھوں میں چھپاؤں گا چلا جاؤں گا، تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا، اشک آنکھوں میں چھپاؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دو، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ تھوڑی دیر رہنے دو، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا، اور یہ جنگ یوں ہی میں نے نہیں چھیڑی اپنے لیے، اور یہ جنگ یوں ہی میں نے نہیں چھیڑی اپنے لیے،
तख्त पे तुमको बिठाऊंगा और चला जाऊंगा, तख्त पे तुमको बिठाऊंगा चला जाऊंगा। नाज़रीन, आलिम रमज़ान की फ़जीलत, रहमत रमज़ान की फ़जीलत जारी और सारी है। पब्लिक के क्वेश्चंस हैं जो हमें उन्होंने ईमेल 91 AD न्यूज़ की ईमेल पर फैक्स किए थे। उससे पहले हमारे जो गेस्ट बने हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रोफेसर बिलाल हसन साहब से वो पूछना चाहते हैं। तो आप कीजिए, आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा 2 सवाल हैं। फर्स्ट सवाल ये है कि जब अज़ानें आती हैं और जब अफ्तारी होती है या सहरी होती है, कि अज़ान में आम बंदा, ज़ाहिर पढ़ा लिखा बंदा तो कर लेता है, एजुकेटेड पर्सन वो तो कर लेता है, उसमें मल्टी मीडिया आ चुका है, उसके बारे में वो क्लियर कर लेता है। आम अगर जो गरीब बंदा है या जिसको नहीं पता, उसके बारे में क्या आप करेंगे कि जो अज़ान के दौरान खा रहा होता है या वो लेट उठता है, आया कि उसका रोज़ा है या नहीं? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दें अकॉर्डिंग टू सुन्नतुल कुरान। तो आपका सवाल है कि जब अज़ान जो है वो अज़ान का वक़्त या अज़ान शुरू हो जाए तो उस वक़्त जो आदमी खाना खा रहा होता है क्या उसका रोज़ा है या नहीं। तो इस हवाले से जो है हदीस पाक से हमें जो मिलता है सबूत वो ये है, बरवायत हज़रत अबू हुरैरा या गालिबन हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनसे ये है कि जब अज़ान का वक़्त स्टार्ट या अज़ान स्टार्ट हो जाए, जो आदमी सहरी खा रहा है उसमें इतनी उन्हें रिलैक्सेशन दी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके आगे जो बर्तन पड़ा है उसमें से वो चाहे तो अपनी हाजत पूरी कर सकता है। अदरवाइज़ इसमें अगर फजीलत की तरफ जाएं या बेहतरी की तरफ जाएं तो बेहतर अमल ये है कि जब अज़ान स्टार्ट हो जाए उस वक़्त खाना पीना जो है वो बंद कर दिया जाए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब बंदा एक रोज़ा रख लेता है तो ज़ाहिर है इंसान जज्बात से जो है ना मरूह होकर कुछ ऐसे झूठ बोल जाता है या लड़ाई झगड़ा कर लेता है, ज़ाहिर है उस पर जज्बात से वो मरूह हो चुका है। तो बाज़ का झूठ भी बोल सकता है, बाज़ का लड़ाई भी हो सकती है, बाज़ का ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। क्या उसका रोज़े की फ़जीलत पर उसका अफेक्ट होगा या वो रोज़ा फ़र्जियत में मुकम्मल होगा या उसकी सवाब में कोई कमी बेशी होगी? इसके बारे में जनाब उसको बता दें। इसके बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें सबक मिलता है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसी आसानियाँ पैदा की हैं जो पहली उम्मतों के लिए नहीं थी। उनमें से एक ये है कि इंसान जब भूल जाता है, ज़हरी बात है, जब बंदा जज्बात में आता है, गुस्सा उस पर जो है वो हैवी हो जाता है, तो उस वक़्त इंसान को नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा होता है। लेकिन हाँ, जब उसको पता चले, वो होश में आए कि मैंने ये क्या कर लिया, मेरा रोज़ा था या मुझसे ये गलत अल्फाज बोले गए, गाली गलोच बोली गई है, तो उसमें सबसे पहले ये कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे। इवन के बेहतर अमल उसमें ये होगा कि वो नेकी करे, नेकी में इजाफ़ा कर दे अपनी। रोज़े की में ज़ाहिरी बात है पहले सवाब ज़्यादा है, लेकिन नेकी में इजाफ़ा करेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि उसका जो उसने बोला है या उससे बोला गया है उसका बैलेंस जो है वो अप हो जाए, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। क़यामत के जब बुराइयों का और नेकियों का वज़न होगा तो एक ज़र्रा बराबर भी अगर इंसान ने नेकी की होगी तो उसका जो है नबी सल्लल्लाहु कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक ज़र्रे के बराबर भी अगर इंसान नेकी करता है तो उसका अजर भी क्या है उसको क़यामत के दिन दिया जाएगा। तो अपने उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, अपने रोज़े की फजीलत को बढ़ाने के लिए उसको चाहिए कि वो नेकी को बढ़ाए और अल्लाह ताला से तौबा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर आपसे मेरा ये सवाल है कि एक इंसान 30 रोज़े रखता है और इस 30 रोज़ों के दौरान वो तराबी नहीं पढ़ता, आया कि उस जो तराबी नहीं पढ़ता उसके जो रोज़े रखता है उसमें सवाब में कमी आएगी या सवाब उतना ही रहेगा? जी, ये थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करेंगे हम कि रोज़ा और तरावी 2 चीज़ें हैं। तरावी एक अलहदा चीज़ है, रोज़ा एक अलहदा चीज़ है। रोज़ा फ़र्ज़ है जिसके बारे में कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लेके आए, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े क्या हैं, फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। सिर्फ़ तुम पे ही नहीं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिससे तुमसे पहले कबल जो उम्मतें गुजरी हैं, कबल जो लोग गुजरे हैं उन पे भी फ़र्ज़ थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। माशाअल्लाह। अब हम आते हैं तरावी की तरफ। रोज़ा अल्लाह ताला ने क्या है इसमें वाज़ेह अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि कुतिबा अरबी के अगर ग्रामर की रूह से हम देखेंगे तो उस चीज़ के बारे में कि लिख दिया गया जो चीज़ अटल है, फ़र्ज़ है, जिसमें किसी किस्म की गुंजाइश है ही नहीं। दूसरा, अब तरावी का हम इसमें से डिफरेंस निकालते हैं। तरावी की तरफ अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
حیات مبارکہ کو دیکھیں تو آپ کا جو معمول تھا، چونکہ آپ انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں ان پہ تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ جو رات کی تہجد کی نماز ہے یہ آپ کے لیے ایک اضافی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب جو آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ تو آپ کی اگر زندگی مبارکہ سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جو ہے وہ تراویح کی نماز تراویح پڑھائی، دوسرے دن تیسرے دن، پہلے دن کچھ لوگ تھے، دوسرے دن اور زیادہ، تیسرے دن اور زیادہ دیکھا۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ مختلف گروہوں کی شکل میں مسجد نبوی کے باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ پاک ذات تشریف لائی اور فرمایا کہ آج تراویح کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس ڈر کی وجہ سے تاکہ میری امت جو ہے وہ آسانی پہ رہے، تو کہیں یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے تراویح نہیں پڑھائی۔ گویا تراویح اور چیز ہے اور روزہ اور چیز ہے۔ البتہ جس بندے نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی وہ ایک اجر سے محروم ہوا ہے، لیکن روزے کا اجر اس کو مکمل ملے گا۔ 30 روزے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں ان کا ایک کمپلیٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، چونکہ روزہ ایک ایسا کام ہے جس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے، اس کو مکمل اجر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، جیسا کہ وامٹنگ ہو گئی، 8 سے 10 دفعہ وامٹنگ ہو گئی اور اس کا پانی میں کمی آ گئی، لہٰذا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے اس کو ڈرپ وغیرہ لگا دی یا انجیکشن لگا دیے، اس سے روزے کی کیا فضیلت میں فرق آتا ہے، یہ آپ مجھے بیان کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ انسان کی طبیعت جو ہے ناسازگار ہوگی، دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تنگی نہیں ہے، زبردستی تکلیف والا معاملہ نہیں ہے۔ جس طرح اگر ایک چھوٹی سی بات کو ہم سمجھنے کو، نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، چونکہ پوری تعلیمات کے اندر کیا ہے؟ آسانی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے اس کو آسان پیدا کی ہے۔ جو مذہب اسلام ہے، اسلام مذہب آسانی والا مذہب ہے۔ اب آتے ہیں روزے کی طرف، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے بامر مجبوری اس کی طبیعت ناسازگار ہو گئی ہے تو اس کی بھی قرآن پاک کے اندر فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو اپنی تعداد بعد وہ اپنا روزہ افطار کر لے گا، اس کا روزہ جو ہے وہ افطاری کرے گا۔ اگر اس حالت تک اس کی بیماری ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس کی باڈی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اپسیٹ ہوگی یا مزید بیماری میں اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا، پھر وہ اپنے روزے میں افطاری کرے گا، لیکن بعد میں جب صحت یاب ہو جائے گا تو وہ اپنی تعداد کو کمپلیٹ کرے گا۔ اگر وہ روزہ افطار نہیں کرتا، ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگا دیتے ہیں یا ڈرپ وغیرہ لگ جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں وہ افطاری اس پہ کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اپنے آپ کو تکلیف نہیں اس وقت انسان دے سکتا، ظاہری بات جب وہ میٹنگ ہوگی، اس کی باڈی ڈسٹرب ہوگی تو ڈاکٹر جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو افطاری کروائے گا۔ اگر اس حد تک اس کی بیماری چلی گئی ہے تو اس پہ افطاری کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے، سفر کے دور میں میرا پاس کانویس بھی ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور سفر میں کوئی تکلیف نہیں میرے کو، میں سفر میں روزہ میرے لیے کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کھانا اس کو ہم کھا سکتے ہیں، مثال رمضانوں میں سہولت ہے، پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ گھوڑوں میں چیزوں میں سفر تھا، گروہ کے شکل میں لوگ، سہولت بھی ہے، اسی بھی لگا ہوئے گاڑی میں، اکثر سفر پہ لوگ جا رہے ہیں اور راستے میں روزہ کھا رہا ہے، یہ جائز یا نہیں؟ اگر تو آسانی کے ساتھ آپ سفر کر سکتے ہیں، آپ کو یہ اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ میری طبیعت جو ہے وہ ناسازگار نہیں ہوگی، ایزیلی جدید سہولیات کے اکارڈنگ آپ سفر کرتے ہیں تو آپ پھر بہتر عمل یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اس کو نہ چھوڑیں، تاکہ آپ رمضان کی جو فضیلت ہے، جو رمضان المبارک کی برکات ہیں، ان سے آپ مستفید ہو سکیں۔ اچھا کہ یہ جو تراویح یہ کیا ہے، سنت ہے، نفلانہ ہے، یہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ بغیر تراویح ہمارا روزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بغیر تراویح بالکل روزہ ہو سکتا ہے۔ تراویح ایک نفلی عبادت ہے،
जिस तरह इसको जबरील अलैहिस्सलाम जो है रमज़ान मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है कुरान पाक का दौर किया करते थे, इसी तरह मस्जिदों में कुरान का अहतमाम किया जाता है। तो सबसे पहला या अफजल अमल ये है कि इंसान जो है वो नमाज तरावी अदा करे, कुरान पाक की तिलावत को सुने। हाँ, अगर वो तरावी अदा नहीं करता, रोज़ा रखता है, तो उसका रोज़ा कंप्लीट है, उसको रोज़े का अजर दिया जाएगा। माशाल्लाह प्रोफेसर बिलाल हसन साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पब्लिक के क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। उसी के साथ पब्लिक के और क्वेश्चंस हैं जो कि उन्होंने हमें ईमेल फैक्स किए थे, तो उनके क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। अहमद लाहौर से हैं सर। जी जी। उनका सवाल है, रोज़े की हालत में पानी हलक तक चला जाए तो क्या रोज़ा होगा? नहीं, रोज़ा नहीं। अमरीन मिंचनाबाद हवेली इलाका से, अगर औरत का रोज़ा हो और उसे हैज़ आ जाए तो उसे इस हालत में उसे क्या करना चाहिए? उसे रोज़ा अफ्तार कर लेना। बिलाल इस्लामाबाद से है, रोज़े में पान रख सकते हैं? नहीं। इकरा लाहौर से, रोज़े में लिपस्टिक लगाने से रोज़ा टूट जाएगा? नहीं। आलिया खान रोज़े में, ये उनका सवाल बनता नहीं है लेकिन उन्होंने टैग किया है कि रोज़े में इंसान अपने को जिससे उसका रिलेशन है, क्या उससे वो बात कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिलेशन को देखेंगे कि अगर पहले ही वो रिलेशन नाजायज़ तरीके से है तो रोज़ा तो पहले ही जो है इंसान को रोकने का काम है, सब्र का काम है। रोज़े का लफ्ज़ ही रमज़ से निकला है, जिसका मतलब है रुक जाना। तो हर उस काम से रुक जाना जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, तो इससे बेहतर ये है कि रुक जाना चाहिए। सुरैया लाहौर से हैं, रोज़े की हालत में माँ बच्चे को दूध पिला सकती है? जी। अहद रसूल, रोज़े में इंसुलिन लगा सकते हैं? जी। फैसल, सुरमा लगाने से रोज़ा होगा? होगा। आँख में ड्रॉप डालने से रोज़ा होगा? आँख में ड्रॉप डालने से रोज़ा नहीं होगा। अमीन, ब्रश कर सकते हैं? जी। डॉक्टर अली, रोज़े में क्या हम खून दे सकते हैं? कौसर बीबी, रोज़े में खाना चखने से रोज़े पर कोई असर होगा? इस हालत में कि जब उसके पास कोई दूसरा फजल मौजूद नहीं है तो औरत के लिए जो हदीस मुबारका में गुंजाइश दी गई है कि वो खाने को चख सकती है। अगर उसका खावंद ज़ालिम है, उसको डर है कि वो उसको बाद में डांट डपट करेगा या गाली गलौज करेगा। मोहम्मद अहमद, मेरे 2 सवाल हैं। सिगरेट पीने से रोज़ा होगा? नहीं। दूसरा मेरा सवाल ये, अगर ना होगा तो क्या सिगरेट का धुआं मुंह में जाने से रोज़ा होगा? इरादतन अगर खींचा जाएगा धुआं तो रोज़ा नहीं होगा, बाय चांस या पब्लिक में चला जाए तो रोज़ा होगा। महरीन लाहौर से, रोज़े में टाइम पास करने के लिए ड्रामा या फिल्म देखने से इस पर रोज़े पर कोई असर होगा? होगा। रोज़ा जहूरा बीबी, रोज़े में गाली देने से रोज़े पर असर होगा? होगा। अनम अली, सर रोते हुए आंसू मुंह में चले जाएं तो क्या रोज़ा होगा? होगा। इकरा ब्यूटेशन, रोज़े में लेंस डालने से रोज़ा होगा? होगा। क्या औरत को हाथ लग जाए तो क्या वज़ू होगा? होगा। अली, गाली देने से वज़ू पर असर होगा? होगा। बगैर वज़ू मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं? हो सकते हैं। जी। माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने हमारे जो फैक्ट्स हुए थे क्वेश्चंस उनका भी जवाब दिया, हमारे जो नाज़रीन गेस्ट थे उनका भी जवाब दिया। नाज़रीन, आलिम रमज़ान की ट्रांसमिशन जारी और सारी है। इंशाल्लाह अगले ट्रांसमिशन में हमारी मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।